अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीदा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ एफएम सेहत ज़िंदगी। हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हर तरह की बीमारी और उसके बचाव की जितनी भी आगाही आपको फराहम कर सकते हैं वो ज़रूर पहुँचाते हैं। और जिस तरह से ये महीना अक्टूबर का चल रहा है और इसमें लिवर और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस फराहम की जा रही है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनली भी इस पर बहुत काम किया जा रहा है। एंड फॉर दैट रीज़न हमने आज की जो अपनी पॉडकास्ट है उसको भी लिवर कैंसर के ऊपर ही गुफ्तगू करने के लिए सोचा है। और जो हमारे साथ माहिर मौजूद हैं वो माहिर मेदा और जिगर के अमराज के हैं और प्रोफेसर हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे, जानेंगे कि जिगर का जो सरतान है, लिवर कैंसर है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी क्या एसोसिएशन है विद हेपेटाइटिस एंड एनी अदर डिजीज़ जो कि लिवर की हैं, और उसके साथ ही साथ किस तरह से इस सरतान से, किस तरह से लिवर कैंसर से बचा जा सकता है, क्या प्रिवेंशंस की जाती हैं, ये सारी बातें आपको आज की हमारी पॉडकास्ट में मिलेंगी। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खान मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं जिन्ना हॉस्पिटल से, हमारे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। आप हमारे शो पर आए और इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जब हम जिगर के कैंसर की बात करते हैं तो उसकी क्या एसोसिएशन है हेपेटाइटिस बी, सी, इन सब के साथ, काइंडली उसके बारे में बताएं। देखिए, जो हेपेटाइटिस है ये सिंपल वर्ड है कि जिगर की सोजिश, और इसकी बहुत सारी वजूहात होती है, जिसमें एक वायरल हेपेटाइटिस है जिसको हमने हेपेटाइटिस बी और सी का नाम दिया। सिमिलरली बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो भी जिगर की सोजिश कर सकती हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनमें फैटी लिवर होता है, या हम लेटेस्ट टर्म उसके लिए मैश का वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी जिगर की सोजिश करता है। सो ये सारे अगर हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं तो जो पाकिस्तान में लीडिंग रीज़न है फॉर जिगर का सरतान वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। अच्छा। इसके इसके बाद जो है जो फैटी लिवर, या उसको आप आम ज़बान में फैटी लिवर का नाम दे देते हैं, लेकिन याद रहे कि फैटी लिवर की आगे स्टेजेस हैं। तो जो एडवांस स्टेज है वो लीड करती है जिगर के कैंसर को, ना कि आम, क्योंकि हर दूसरा बंदा जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड करवाता है तो वहाँ पता चलता है कि जी आपका तो जिगर फैटी लिवर है, तो वो उससे ये मैसेज जिगर के गिर्द चर्बी बढ़ गई है। आम। अब ये चर्बी अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर ले तो खत्म हो जाएगी, तो ये ठीक हो जाता है, तो ये खतरनाक उतनी नहीं है। लेकिन अगर ये परसिस्ट करती है तो अल्टीमेटली it will act just like hepatitis B and C over the span of 10 to 20 years. अच्छा, तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे अगर हम पहले से कंट्रोल कर लें तो हो सकता है कि जिगर के सरतान की तरफ जाया ही ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिगर के सरतान की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में बताएं। जी, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि बी और सी की, फर्ज करें कि बी अगर किसी को होता है, 100 बंदों को होता है, तो 9 एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो 90 to 95% ये खुद ठीक हो जाता है, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस होता है जो ओवर द स्पैन ऑफ 2 to 6 मंथ खत्म हो जाता है। फिर लेस देन 5% या 2 to 5% लोग होते हैं जिनमें क्रोनिसिटी होती है, दायमी मर्ज होता है, उनको ओवर द स्पैन ऑफ 10 to 20 ईयर्स उनका जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जब जिगर सिकुड़ता है तो उसके बाद जो अगली स्टेज, उसको हम सिरोसिस का नाम देते हैं। अब ये दो तरह से आगे कन्वर्जन होगी। ये डिकम्पनसेट हो जाएगा। डिकम्पनसेशन से मुराद क्या है कि उसमें आगे वो उसके पेट में पानी पड़ सकता है, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, उसके जिगर की तिली, जिगर के सिकुड़ने के साथ साथ उसकी तिली का साइज बढ़ जाता है। अब इनमें से 5 से 15% के करीब वो लोग होते हैं जिनको जिगर का सरतान हो सकता है अगले 5 सालों में। अच्छा। सिमिलरली सी जो है वो अगर 100 बंदों को होता है तो मोर देन 85% लोगों में दायमी मर्ज होता है। यानी उसमें इतने चांसेस हैं। जी। अब
یہ اگین 10 to 25 ایئرس کے بعد اس میں سروٹک چینجز ہو جاتے ہیں، یعنی جگر سکڑ جاتا ہے. اب جب جگر سکڑ جاتا ہے تو پھر اگلے 4 سے 5 سالوں میں 1 to 4% لوگوں میں چانسز ہیں کہ ان میں جگر کا کینسر بن جائے، یا سملرلی اراؤنڈ 5% جو ہیں ان میں ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا فردر جگر فیلئر میں چلا جاتا ہے، اور وہی جو علامات ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی. پھر تیسری بڑی وجہ ہم نے بات کی میش یا نیفرز یا فیٹی لیور. فیٹی لیور ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا 5% سے زیادہ ان کے لیور کے اندر فیٹ بن جاتا ہے. اچھا. اب ان میں 5% سے جیسے ہی اوپر جاتا ہے ان میں فیٹی لیور آ جاتا ہے. اب جب یہ لمبا عرصہ رہتا ہے تو اس میں سٹیٹوسس ہو جاتی ہے، پھر الٹیمیٹلی فائبروسس ہو جاتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں مل کے اگین 10 سے 20 سال لگتے ہیں جن میں یہ جو جگر ہے سروٹک چینجز ڈیولپ کر لیتا ہے اگر ہم نے اس کو نہیں روکا، ٹریٹ نہیں کیا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی کو بھی اگر آئیڈینٹیفائی کوئی کر لیتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے رائٹ ناؤ، ادروائز یہ ان دا کمنگ اسپیم یہ بھی الٹیمیٹلی اب جب ونس سروٹک چینجز ہو جاتی ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہی ایکٹ کرتا ہے جیسے ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کرونک الکوہلک ہے ان کا جگر جب الٹیمیٹلی کرونک ہیپاٹائٹس، یہ بہت بڑی وجہ ہے جی. سو ویسٹ میں بہت بڑی وجہ ہے، ایون ہمارے یہاں بھی بالکل ٹھیک ہے. پھر کچھ بیماریاں ہیں جیسے ہیمکروماٹوسس ہے یا اور جگر کی بیماریاں ہیں، ان میں بھی جگر کا سرطان ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح سے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم عام علامتوں کی بات کریں تو لیور کینسر جب کسی کو بھی ہوتا ہے obviously اس کو پہلے سے کوئی لیور کی کنڈیشن ہوگی جو آپ نے بتائی ہیں، لیکن آن دا اسپاٹ کون سی ایسی علامتیں آنا شروع ہوں جو کہ بہت الارمنگ ہیں اور اس صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، اس بارے میں بتائیں. جی زیادہ تر تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انڈر لائن کاز کیا ہے. کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں کہ نہ ان میں بی ہے نہ سی ہے، اور ایون اس میں فیٹی لیور کی بھی چینجز نہیں ہیں. اچھا، ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں کوئی کاز یا کوئی ریزن نہ ملے. سو اگر تو کوئی ڈیزیز پہلے سے ہے تو اس ڈیزیز کی علامت جیسے بی اور سی کی ہم بات کی کہ ان کو پہلے سے کبھی یرکان ہوا ہوگا یا ان کا پہلے سے ان کی کرونک ہیلتھ ہے. لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ جب کسی کو ہوتا تو پیشنٹ کو ایک تو بھوک کا نہ لگنا، اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد کا ہونا، وزن کا کم ہونا، یہ بڑی علامات ہیں. ان کی بھوک نہیں لگ رہی، وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ پیٹ کا پھولنا یعنی پیٹ کا بڑھ جانا، اور ان کے پیٹ میں اس کینسر کی وجہ سے پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے یعنی ایسائٹس ہو جاتی ہے. سو یہ کامن علامات ہے جس کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں یا سسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یکدم ایک بندہ ہیلدی بندہ ہے اور اس کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے بغیر کسی وجہ کے، along with کئی دفعہ جو کامن علامات جیسے ہلکا پھلکا بخار کا رہنا، جسم میں دردوں کا رہنا، یہ بھی علامات ہو سکتی ہیں. اچھا بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کی؟ آپ نے جیسے بتایا کہ کچھ جگہ پر تو بیماری ہوتی ہے کوئی انڈر لائن، بٹ کئی جگہ پر تو کوئی آپ نے بتایا کہ کوئی ایسا لیور کی پہلے سے بیماری نہیں ہے تب بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے، لیور کینسر ہو سکتا ہے. تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے وجوہات تو وہی جیسے ہم نے کہا نا کہ کامن وجوہات تو ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، پھر آٹومیون ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، پرائمری بلیڈنگ سروسس ہوتی ہے، یہ جگر کی ڈفرینٹ بیماریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، یا الکوہلک ہے یا فیٹی لیور ہے، اور یا کئی دفعہ کچھ ٹاکسنز ہیں کہ اس ایریے میں ہے جیسے وہ بندہ لے رہا ہے وہ ٹاکسن لے رہا ہے تو ان کی وجہ سے. لیکن کئی دفعہ ہمیں کوئی بھی کاز انڈر لائن کاز نہیں ملتا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. تو جب وہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ان نون ایٹیالوجی ہے. اچھا، ان نون ایٹیالوجی والے بھی کیسز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی دوائی کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے کسی کو لیور کینسر ہو جائے؟ ٹو بی آنیسٹ شارٹ ٹرم نو. اوکے، شارٹ ٹرم میڈیکیشن میں نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسی کوئی میتھ ہے بھی تو لوگوں کو اس سے سیف رہنا چاہیے، شارٹ ٹرم میں کوئی دوائی نہیں ہے کہ جو آپ نے لی ہے مہینہ لی ہے 2 ماہ لی ہے، ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ جس سے یہ جگر کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چلیں بہت اچھی بات ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے، جو ویورز ہیں، ان کے لیے کلیئر ہوگی میتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب، لیور کینسر کی تشخیص کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اگر ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے جس میں کہ اس کو بھوک نہیں لگ رہی یا پیٹ میں پانی پڑ گیا یا پیٹ پھول گیا ہے، سو جو بنیادی ٹیسٹ ہے وہ الٹراسونوگرافی ہے.
اچھا. سمپل الٹراسونوگرافی پہ اس پہ اسپیس آکوپائنگ لیجن آ جائے گی, ایس او ایل آ جائے گا لیور کے اوپر. سو ایک تو یہ کامن آپ ٹیسٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ دوسرے جو ٹیومر مارکرز کا ہم ورڈ ایک یوز کرتے ہیں, جیسے الفا فیٹوپروٹین ہے, یا ایک اور ٹیسٹ ہے جو پیوکا 2 جس کو ہم کہتے ہیں. سو یہ وہ 2 ٹیسٹ بلڈ کے اندر کر سکتے ہیں یا الٹراسونوگرافی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھی جو روٹین ٹیسٹ ہے جیسے سی بی سی ہے, ایل ایف ٹی ہے, آر ایف ٹی, وہ بھی کرتے ہیں. کوئی فردر نہیں ہے, لیکن یہ اسپیسیفک یہ جو 3. پھر جب ہم نے سسپیکٹ کر لیا یا الٹراساؤنڈ کے اوپر دیکھ لیا, اب اس کو فردر کنفرم کرنا ہے. تو فردر کنفرم کرنے کے لیے ادھر آپ لیور بایوپسی کریں گے, یا ہمارے پاس آج کل اس سے بھی ان کے آگے جیسے ٹرائیفیسک سی ٹی ایبڈومن کر لیتے ہیں. تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ جگر کے اندر سرطان. تو یہ سب سے ایڈوانس ٹیسٹ ہیں, یہ کامن اور ایڈوانس ٹیسٹ ہے کہ جن کی مدد سے دیکھیں اگر ٹیومر مارکر بھی بڑھے ہوئے ہیں, بالکل, اور ساتھ الٹرا ساؤنڈ پہ ہم نے دیکھ لیا گلٹی ہے, اور اس کو ہم نے ریکنفرم کر لیا سی ٹی اسکین پہ. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ونس اٹ ہیپنس, لیور کینسر کسی کو ہو جاتا ہے, اس کے سٹیج کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اور کس سٹیج پر کیا علامتیں ہوتی ہیں, اس بارے میں بتائیں. جی دیکھیے, ارلی سٹیج پہ تو کئی دفعہ کوئی علامت نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ٹیومر بڑھنا شروع ہوا, اس کو بھوک نہیں لگی, پھر ہم نے الٹراسونوگرافی کرائی, تو اس کا ہم سائز ٹیومر نوڈیول کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ 2 to 3 سینٹی میٹر کا نوڈیول ہے, تو وہ سٹیج 1 میں آ جائے گا. پھر کہ ملٹیپل نوڈیول ہیں یا جگر کی مختلف جگہوں پہ ہے, یا مور دین 3 ہے, یا پھر ملٹی فوکل ہے. سو ہم اس لحاظ سے ہم اس کو ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ٹریٹمنٹ کے اگر ہم طریقہ کار پر آئیں تو کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشنز پاکستان میں اس وقت موجود ہیں لیور کینسر کے لیے؟ اگر تو ارلی آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں, ٹیومر سائز لیس دین 2 to 3 سینٹی میٹر ہے, تو اس کا تو سمپل حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیومر ریسیکشن یعنی سرجری کریں. ٹھیک ہے. اب ٹیومر کا سائز 3 to 3 سینٹی میٹر سے تھوڑا بہت بڑھ گیا ہے, یا لیس دین 5 سینٹی میٹر ہے, یا 2-3 نوڈیول ہیں لیکن وہ اسپیسیفک ہے, تو ان کے لیے تو جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر سائز بھی ٹیومر کا بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, ملٹیپل نوڈیولز ہیں, یا ٹیومر, اب اس حالت میں پھر آگے 2-3 پروسیجر ہیں. ایک ہم کہتے ہیں ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کر سکتے ہیں, یا ٹیس کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اچھا. کہ ہم ٹرانس کیمو ایمبولائزیشن کر لیتے ہیں, اس میں ہم جو ادویات ہیں وہ ٹیومر کو لوکلی کر کے وہیں پہ اس کو جلا دیتے ہیں, یا لوکلائز کیموتھراپی اس کو آپ ورڈ یوز کریں گے تو وہ وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب ٹیومر کا سائز جو ہے, سائز کے ساتھ ساتھ اس کی ویسکولر انویژن ہو گئی, بالکل, یا اس کے ایل ایف ٹی اتنے زیادہ بڑھ گئے, بلیروبن بھی بڑھ گئی, تو اب اس کا نہ تو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, نہ یہ ٹیس پروسیجر ہو سکتا ہے. تو پھر ہمارے پاس کیموتھراپی رہ جاتی ہے جس میں ادویات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ادویات اگین, ایک تو وہ ادویات جو ہم پہلے یوز کر رہے تھے, 2 طرح کی ہیں. اب یہ یاد رہے کہ یہ ادویات سے آپ ٹیومر کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے. یہ 3 سے 6 ماہ جو کچھ جدید ادویات بھی آ گئی, ایک تو پرانی تھی جیسے سورافینب ہے, اور اب کچھ جدید ادویات آ گئی, ان میں ہم 2 سے 3 ماہ لائف بڑھا سکتے ہیں, ایکسپیکٹنسی آگے اس سے بھی زیادہ آ جائیں گے. ایڈوانس جو ہے جس میں کچھ بایولوجیکل ایجنٹس بھی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف تھراپی ہے, ان میں آپ اراؤنڈ 6 to 7 month لائف ایکسپیکٹنسی کو بڑھا سکتے ہیں. ادروائز کیونکہ ونس اگر کسی کا جگر کا کینسر ہے اور ویسکولر انویژن بھی ہے تو لائف ایکسپیکٹنسی اس کی بہت کم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا سرجری ہے, کیمو تھراپی ہے, ریڈیو تھراپی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسے نئے ٹریٹمنٹس جو کہ پاکستان میں ہو رہے ہوں یا پھر پوری دنیا میں ہو رہے ہوں اور وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں اور اس سے بھی بہت فرق پڑے گا؟ یہی میجر جو ہے وہ یہی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دیر از always room for improvement. تو وہ نئی جدت آ رہی ہے, جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے, جیسے ہمیں پہلے کچھ چیزوں کا نہیں پتا تھا, اب پتہ ہے. سو وہ تو جیسے جیسے آئے گا. لیکن اس وقت پاکستان میں بھی جو ہم نے جیسے بات کی کہ ٹرانسپلانٹ سرجری کی ہے,
ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, اور بھی ڈفرینٹ. ٹرانسپلانٹ از دا بیسٹ اینڈ ایڈوانس آپشن ٹل یٹ ابھی تک. وہ تو ارلی اسٹیج میں ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا. ایڈوانس اسٹیج پہ تو پھر ٹینڈر لونگ کیئر رہ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیور کینسر سے بچنے کے لیے ایسی کون سی احتیاطی تدبیریں ہونی چاہیے, کیا پریکاشنز ہونی چاہیے جو کی جا سکتی ہیں؟ جیسے ہم نے اگر شروع میں بات کی کہ کاز کی بات کی, تو اب ہیپیٹائٹس بی, اب ہیپیٹائٹس بی کی پریونشن کا سب سے جو اچھا ہے طریقہ, ایک تو گیٹ ویکسینیٹ. ہاں, ویکسینیشن. آپ نے آج 1 ماہ بعد اور 6 ماہ بعد انجیکشن لگوا لیں, یا اگر بہت زیادہ آپ کو ایکسپوجر ہے, آپ ریپڈ امیونائزیشن کرتے ہیں تو اس میں 0, 1, 2, 12 لگوا لیتے ہیں. اب ایک طریقہ اس سے بچاؤ کا ہے, سب سے بیسٹ. اور دوسرا سی ہے, سی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دینی پڑے گی, صحیح, اس کے علاوہ چارہ نہیں. لیکن سی کا جو ایڈوانٹیج ہے کہ ود ان 3 منتھ وہ نیگیٹو ریکور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ علاج کر لیں تو 90% ایون اس سے زیادہ پروگنوسس از گریٹ, بہت اچھا ہے. بی میں انفارچونیٹلی کہ اگر کسی کو کرونیسٹی ہو جاتی ہے, اور اگر ہم نے ویکسین نہیں دی شروع میں اور اب بی ہو گیا ہے, تو اب اس کو ادویات لینی ہے. اچھا, جب ادویات لینی ہے تو وہ فار لائف ہے. جو ابھی تک ہمارے پاس طریقہ علاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے سی کی بات کی کہ 3 منتھ ٹریٹمنٹ لیا, سی ختم ہو گیا. بی میں ایک دفعہ ہو گیا تو یو ہیو ٹو ٹیک ٹریٹمنٹ فار ہول لائف. اوکے, ٹھیک ہے, مطلب ابھی تک جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنی بیماریوں کے بارے میں تو بتایا کہ بیماریوں کا علاج یا ان کے دوران یا ان سے پہلے آپ احتیاط کر سکتے ہیں, لیکن کیا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے بھی لیور کینسر سے بچا جا سکتا ہے؟ جی, جیسے ہم نے کہا کہ اگر کوئی اوور ویٹ ہے, اب اوبیز ہے اور اس کا فیٹی لیور ہو گیا ہے, اور اس کی بھی آگے سٹیجز جیسے ہم نے کہا کہ میش ہے جس میں اسٹیٹوسس بھی ہوگی, ہے انفلیمیشن بھی ہوگی, فائبروسس بھی ہوگی. اب یہ والا پیشنٹ اگر سمپل فیٹی لیور ہے عام زبان میں, تو اگر آپ 3 to 5% ویٹ لاس کرتے ہیں تو آپ چینجز ریورس کر لیتے ہیں فیٹی لیور کی. لیکن اگر کسی کو انفلیمیشن بھی ہے ساتھ, اس کے LFT بھی ڈیرینج ہو گئے, یعنی جگر کے انزائم بھی بڑھ گئے, تو اس میں 5 to 10% اگر آپ ویٹ لاس کرتے ہیں تو آپ چینجز کو کافی حد تک ریورس کر سکتے ہیں. سو سملرلی کچھ اور جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, اس کا اچھا کنٹرول رکھیں گے, وہ فیٹی لیور کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. سملرلی بیسٹی کی ہم نے بات کر لی, وزن کم کر لیں. پھر اگر اف سم ون از ٹیکنگ الکوہل تو اس کو وہ اوائڈ کرنی چاہیے. اگر وہ اپنے اچھا لائف سٹائل کرے, بیلنس ڈائٹ لے, تو ان ایسی جو مور اور لیس میں کہوں گا کہ ایک فیز آ جاتی جب یہ لاعلاج ہو جاتی ہے, اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک جملہ بولا تھا بیچ میں کہ ونس اٹ ہیپنس, کسی کو لیور کینسر ہو گیا ہے تو ایڈوانس سٹیجز کے بعد بہت کم لائف ایکسپیکٹنسی رہ جاتی ہے. تو جب آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم رہ گئی ہے تو اس ٹائم پر لیور کینسر کے ساتھ زندگی کس طرح سے گزارنی ممکن ہے؟ دیکھیے, وی شوڈ بی سمپیتھک ٹو دیٹ پیشنٹ. ٹینڈر لونگ کیئر کا میں نے ورڈ یوز کیا کہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. مثلا اب ایک پیشنٹ ہے, اس کا بہت زیادہ پیٹ میں پانی بھر گیا ہے, سو ہمیں وہ کئی دفعہ اتنا ٹینس سوسائٹیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ, آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر دوسرے وارڈ میں جو جی آئی وارڈ ہے پیشنٹ they are already very agitative. ٹھیک ہے, سو آپ نے وہ ہے. پھر پیشنٹ کا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پورٹل سسٹم انسیفلوپیتھی میں نہ جائے, سو اس کی ڈائٹ اس طریقے سے رکھیں, اس کے فوڈ سپلیمنٹ اس طریقے سے دیں کہ پیشنٹ انکیف میں نہ جائے, یعنی کہ اس کے جسم میں امونیا لیول نہ بڑھے. پھر یہ پیشنٹ they are more prone to constipation, plus constipation جب ہوتی ہے تو ان میں امونیا بھی ریٹین ہوتی, سو آپ نے ان کو قبض نہیں ہونے دینی. اس کے لیے ہمیں کئی دفعہ ہمارے پاس جیسے آپ کو پتا ہے کہ لیکٹولوز نام کی ایک سیرپ فارم میں میڈیسن ہے, سو وہ ہم پیشنٹ کو دے دیتے ہیں. سو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہائیڈروجن آئن دیتی ہے, سو وہ امونیا کو امونیم میں کنورٹ کر دیتی ہے, سو وہ کرتے. پھر اسی طرح برانچ چین امائنو ایسڈز ہیں جس میں 2 طرح کے امائنو ایسڈ ہوتے ہیں, جیسے لیوسین, آئسولیوسین, ویلین. دے آر پروٹیکٹیو اور دے آر ہیلپ فل ان لیور ڈیزیزز. سو وہ بھی نیفروپیتھی میں جانے سے ہماری مدد کرتے ہیں. سو ہم نے وہ والی پروٹین نہیں لینی یا ہائی پروٹین ڈائٹ جس میں کئی دفعہ ہوتا ہے بڑا گوشت یا اس طرح کی کہ جو پیشنٹ ہضم ہی نہ کر سکے. سو آپ نے اس کی ڈائٹ اس طریقے سے رکھنی ہے.
پھر اسائٹیز ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی لے لے, وہ بینیفیشل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرتا ہے وہ آپ ضرور لیں. کئی دفعہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ پین کلر, میدے کے لیے جو پین کلر جیسے پی پی آئی ہے وہ دیے ہوتے ہیں. پھر پورٹل پریشر کو کم کرنے کی دوائی جیسے بیٹا بلاکرز ہیں جس میں پروپرینولول ہے یا کاربیڈولول ہے وہ دیا جاتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ ہم نے اس کو پیٹ میں اگر پانی ہے تو انیشلی ڈائیوریٹک دینا ہے. پھر کئی دفعہ اتنا ہوتا ہے کہ میسو ہے تو آپ نے اس کو ڈائیوریٹک دینے, ڈائیوریٹک سے بھی نہیں کام چلے تو آپ کو پھر لو سالٹ البیومن دینی پڑتی ہے. تو البیومن کا بیسٹ سورس آپ کو بھی پتا ہے. سو سستا سورس جو ہے وہ انڈا ہے اور مہنگا سورس وہ 22,000 کا ٹیکا ہے. جو whatever you can afford and you have the accessibility. So بہتر یہ کیونکہ ہمارے مریض وہ 22 روپے کا ٹیکا لگوانا 22 روپے کا انڈا نہیں کھانا پسند کرتے اور اتنے ہزار کا ٹیکا لگوانا پھر وہ فیملی کے لیے. I think ہمیں وہی نا کہ ہم لائف سٹائل موڈیفکیشن میں اگر ان چیزوں کو ایڈ کریں تو ہم لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مینٹل ہیلتھ اور اگر ہم ایموشنل سپورٹ کی بات کریں تو وہ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے اس بیماری کے دوران؟ بہت زیادہ. دیکھیں آپ اگر فیملی سپورٹیو ہے, اس کی کیئر کر رہی ہے پیشنٹ کی, دیکھیں یہ ان کو جتنی اچھی سپورٹ فیملی پرووائڈ کرے گی اس کی لائف اتنی ہی بہتر, اس کی لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا. دیکھیں پیشنٹ کو آپ نے قبض نہیں ہونے دی, جیسے ہم نے بات کی, آپ نے سیرے پہ اس کو پیشنٹ دوائی خود نہیں لے سکتا, آپ اس کی خدمت یہ آپ نے اس کو ٹائم پہ دوائی دے دی ہے. کئی دفعہ آپ فیل کرتے پیشنٹ, جو سب سے پہلی علامت کئی دفعہ ہوتی ہے, اب فیملی کی میں نے کیسے سپورٹیو ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ انکیفلوپیتھی میں جا رہا ہے تو وہ نیند میں پہلی بڑی علامت ہوتی ہے ریورسل آف سلیپ پیٹرن. پیشنٹ رات کو جاگ رہا, اب فیملی کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب ابا جی ساری رات جاگ رہے, ایسی کام تے جانا ہوتا ہے, نیند کی گولی دے دو. اب اس پیشنٹ کو آپ نے اگر نیند کی دوائی دے دی تو آپ نے گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دیا, کیونکہ جیسے ہی آپ سیڈیٹیو ہپنوٹک یا اس طرح کی ادویات دیں گے تو وہ بھی اس کو پورٹو سسٹمک انسیفلوپیتھی کی طرف بڑھا دے گا, اس کو زیادہ بڑھا. سو ہم نے مریض کو ایسی کوئی دوائی نہیں دینی جس سے اس کی بیہوشی والی آ. سو آپ نے بیلنس ڈائٹ دینی ہے, اس کی خوراک کا خیال رکھنا, تازہ پھل دیں اور بیجا نمک کا استعمال وہ بھی کم سے کم کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہیلدی لیور کے لیے کون سی عادات ہیں جو ہر انسان کو اپنانی چاہیے, چاہے وہ چھوٹا بڑا بچہ کوئی بھی ہے, سب کو, یہ مرد خواتین سب کے لیے سیم ہے؟ بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں جی؟ اس میں یہ کہ آپ نے یہ جو جنک فوڈ ہے, گھر کا کھانا کھائیں, صاف ستھرا کھانا کھائیں. سو وہ کہتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان کے لیے جو سب سے اچھی چیز مشروب ہے وہ پانی ہے. یہ جو لال رنگ کی بوتلیں جو میدے کا بھی بیڑا کرتی ہیں, پھر جو کالی بوتلیں ہیں وہ بھی میدے کا بیڑا کرتی ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ میدے کے السر کو لیڈ نہیں کرتی, لیکن ایک دفعہ جو السر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو وہ تباہی مچاتی ہیں. پھر مرچ مسالوں کا, اور وہ جو ایڈلٹریٹڈ فوڈ ہے جس میں کہ اگر مسالہ جاتا ہے تو اس میں بھی بورے کا استعمال ہے, مرچ ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ پہلے ہی تیزابیت ہے. تو ہاں ہم نے نو ڈاؤٹ کہ یہ ڈائریکٹلی لیڈ نہیں کرتی ان کنڈیشن کو, لیکن ایز اے ہول پیشنٹ کی لائف جب اس کو ہو گئی ایک بیماری تو پھر یہ اس کو بہت ڈسٹرب کرے گی. مطلب قطرے قطرے سے دریا بن جائے گا بیماری. کیونکہ ان پیشنٹ میں دیکھیں نا, جگر کی بیماری ہے پہلے سے, ان کے پورٹل کنجسٹو گیسٹروپیتھی, تو جگر میدے کے اندر بھی سویلنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس سویلنگ کے لیے ہم نے دوائی کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل کی, جس میں نمک کا کم ہے, اور یہ جو مسالہ جات ہے یا اس طرح کی چیزیں دیں گے تو وہ آپ سوچیں کہ اگر اندر زخم ہے تو اس کے اوپر مرچ جا کے پڑے گی تو وہ چیخے ہی مارے گا, ظاہر ہے. سو وہ چیزیں ہم نے اوائڈ کرنی, ایگزیجریٹڈ رسپانس آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ گھر کا کھانا کھائیں, صاف ستھرا کھانا کھائیں, صاف ستھرا انڈے کھائیں, whatever you have at home, اور تازہ پھلوں کا استعمال کریں. پیدل ضرور چلنا ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایکسرسائز کا, فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی بیماری کو نہ ہونے سے بچانے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب, لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ایک آپشن ہے, لیکن اس ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی ہر انسان ایلیجیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس بارے میں بتائیں آپ. دیکھیے, ایک تو لیور ٹرانسپلانٹ تھینک گاڈ کہ آج سے اگر کچھ سال پیچھے جائیں تو ہمارے پاس نہیں تھے. ہمارے پیشنٹ انڈیا جاتے تھے, چین جاتے تھے, سنگاپور جاتے تھے یا یورپ میں جاتے تھے. لیکن اب فارچونیٹلی
یہ آپشن ہمارے پنجاب میں بھی اویلیبل ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی اویلیبل ہے، جیسے لاہور میں PKLI ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی پرائیویٹ سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. کاسٹ آپ کو پتہ ہے، ایک تو آپریشن کی کاسٹ ہے، اس وقت کی کاسٹ ہے، لیکن لانگ ٹرم بھی اس کی کاسٹ ہے. سو نہ صرف اسی لیے بہتر یہ کہ ہم اپنا لائف سٹائل بنائیں کہ ہم اس سے بچ سکیں. باقی تو کئی دفعہ بیماری آپ کے بس میں نہیں، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہر پیشنٹ جو ہے اس کا ایلیجیبل ہے ٹرانسپلانٹ کا یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ جگر کا جو ارلی فیزز پہ اگر آئے گا تو ایلیجیبل ہوگا، لیکن اگر ایڈوانس ڈیزیز ہو گیا ہے، ٹیومر ملٹی فوکل ہو گیا ہے، ویسکولر انویژن ہوگی، تو پھر تو وہ اگلی جو دوسری جو ایون جو ہم نے ٹیسٹ کی بات کی ہے وہ اس کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہے. تو یعنی ایک سٹیج ہے جب تک لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے، ہر مریض کے لیے بھی لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہے آپشن. بہت اچھی ڈاکٹر صاحب آپ کی کنورسیشن رہی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ پنجاب کے بارے میں بتائیں، پنجاب حکومت کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے پنجاب میں خاص طور پر کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے اس پہ بہت اچھا کام کری ہے. لیور سینٹرز مور اور لیس تقریباً ہر بڑے ہاسپٹل اور اسپیشلی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہے، جہاں پہ ہیپاٹائٹس کے لیے ویکسین بھی اویلیبل ہے. فری آف کاسٹ میڈیسن گورنمنٹ پرووائڈ کری ہے بوتھ فار B and C. تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی اور گورنمنٹ بھی. لیکن یاد رہے کہ اکیلی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں بھی دیکھیں EPI پروگرام میں آج سے کچھ سال پہلے EPI پروگرام میں B کی ویکسین کہ بچوں کو اپنے بچوں کو آپ ویکسین اگر نہیں کروائیں گے اور آپ نے ویکسین نہیں کروائی اور ہم بعد میں کہیں کہ جی گورنمنٹ نہیں کر رہی، تو دیکھیں گورنمنٹ نے ایک حد تک فیسیلیٹیشن دے دی ہے، ناؤ یو ہیو ٹو اویل اٹ آپ نے کرنی. اور اگر آپ نے وہاں سے نہیں، چلو پرائیویٹ کراؤ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، سو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کا یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا پہلی دفعہ کہ B کی ویکسین کو EPI پروگرام کا حصہ بنانا، ٹھیک ہے. پھر لیور کلینک کے اندر ہیپاٹائٹس B اور C کی دوائیوں کا ملنا، یہ اور بھی اس سے بھی بڑا اچھا ہے. تو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی سسپیشن علامت ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کریں، یا وہ جو بھی ایزیلی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ آخر میں FM صحت زندگی کے حوالے سے ضرور کوئی بات کریں کہ جس طرح سے FM صحت زندگی تمام طرح کی ڈیزیز اور پریونشن پر بات کر رہی ہے اور آگاہی عوام کو، پنجاب کی عوام کو فراہم کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جس میں آپ اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں، آپ نے ایک جو بھی برننگ ایشو ہوتا ہے، لائک جن دنوں مونکی فیور تھا ان دنوں مونکی فیور پہ بات ہو رہی تھی، جیسے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے آتا ہے ان دنوں ہم شوگر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان دنوں ہم جیسے سرطان کے حوالے سے یہ سیزن چل رہا ہے تو اس کے اوپر تو آپ اس پہ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اور بڑے سمپلسٹ وے میں کہ بغیر کوئی پروموشنل ایکٹیویٹی کے. تو یہ یعنی کہ جس میں آپ وہ جو پروموشن سے مراد میری کہ بغیر پیسے کے، تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اور آئی تھنک سو کہ آئی مسٹ کانگریچولیٹ یو پیپل اینڈ پنجاب گورنمنٹ. تھینک یو سو مچ سر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمارے تمام ناظرین کو لیور کینسر کے بارے میں جتنی بھی آگاہی فراہم ہو سکتی تھی وہ فراہم کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے پھر ضرور ملاقات ہوگی. اور آپ نے آج کے شو کو دیکھا اور آج کے شو میں ہم نے بات کی لیور کینسر کے حوالے سے، جگر کے سرطان کے حوالے سے. آئی ہوپ آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، جانا ہوگا. اور اسی طرح کی امیزنگ پوڈ کاسٹ دیکھتے رہنے کے لیے FM صحت زندگی کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر بیرا بابر کو آج کی اس شو سے اجازت دیجیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.